बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 24 अक्टूबर है, सोमवार का दिन, साल 2022। शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नया शेर और नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन मोहतरम, एक आज जो बहुत अफसोसनाक, अंदोहनाक खबर आई है पाकिस्तान कीनिया से, कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी से। वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट, एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिनका अरशद शरीफ था, वो वफ़ात पा गए। हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रूठ कर चले गए हैं। ये और यूं इस तरह से शहीदों के ख़ानदान का आखिरी चश्मो चराग भी गुल हो गया। इनके बाप मोहम्मद शरीफ नेवी में कमांडर थे और इनका भाई मोहम्मद अरशद अशरफ शरीफ फौज में मेजर के ओहदे पर था। दोनों की वफात एक ही दिन हुई। मेजर साहब की उधर बन्नू के इलाके में दहशत गर्दों के हाथों 2011 में दोनों बाप बेटा इकट्ठी लाशें घर से उठी तो क्या मंजर होगा। और ये उनके घर का आखिरी चश्मो चराग और उन शहीदों की फैमिली का वाहद और इकलौता वारस बाकी बचा था, ये भी चला गया। और फिर माँ, अरशद शरीफ की माँ, ये सारा कुछ देखने के लिए अब भी इस दुनिया में ज़िंदा है। दुआ करें अल्लाह पाक मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे और उनकी वालिदा को, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ये सदमा झेलने का हौसला और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा। जी नाजरीन, चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ काबिल तवज्जो और गौर तलब है। आज की कहानी एक दूर देहात के एक गांव की है। एक गांव में दो नौजवान बड़े स्टूडेंट थे, बड़े पक्के और सच्चे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल लोग दूर दराज के इलाकों में, कुर्बो जवार में और ख़ुद उनके अपने देह में, मौज़ा में, पिंड में लोग दिया करते थे। और यूं इनकी दोस्ती पर, इनकी पुख्तगी पर, इनके खुलूस और इनका इत्तेफाक पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी का दिन था, दोनों घर में थे, अपने अपने घर में। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलो यार आज दरिया के उस पार चलते हैं। उनके पिंड के साथ ही कुछ फासले पर, 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया बहता था और उस दरिया को अबूर करने के लिए एक कश्ती वहाँ पे रोज़ चला करती थी और उसको चलाने वाला यानी मल्लाह वो वहाँ पे मौजूद रहा करता 24 घंटे। वो दोनों लड़के, दोनों दोस्त अपने पिंड से निकले और सैर की गरज से, आउटिंग के लिए निकलकर घर से रवाना हुए कश्ती की तरफ। जाकर कश्ती में सवार हुए। खुशगवार मौसम था, सुबह का वक्त था, बेहतरीन हवा चल रही थी, सुबह की बेहतरीन हवा, तरोताज़ा। और फिर देहात में और फिर समंदर में बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे थे। खुशगवार समा था जी हर तरफ। अब उन दो दोस्तों में से एक बड़ा बातूनी था, टॉकेटिव था। उसने सेलर से पूछा, मल्लाह से पूछा, सवाल किया। खामोश नहीं रह सकता था, जाहिर है टॉकेटिव था। उसने कहा, बाबा जी ये बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? कश्ती रानी का काम, ये जो मल्लाह का काम है, ये आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा, ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है। मेरे बाप और दादा भी यही काम करते रहे हैं और इसलिए मैं भी ये काम अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अभी तक यही काम कर रहा हूँ। अब उसने दूसरा सवाल दागा। उसने कहा, अच्छा आपके बाबा जी, आपके दादाजी जो थे वो भी यही काम करते थे? जवाब मिला, हाँ। कहने लगा, उनकी मौत कहाँ पे, कब और कैसे हुई? अब कश्तीबान ने कहा कि उनकी मौत इसी इसी काम पे, इसी पेशे को सर अंजाम देते हुए हुई थी।
ایک دن ہوا یہ کہ وہ دریا کے کنارے اپنی کشتی باندھ کر ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تمبو میں، کہ اچانک سے طوفان آیا، دریا میں طغیانی آئی اور شدید بارش آ گئی۔ وہ اپنی کشتی کی طرف بڑھے اس کو پختہ کر کے باندھنے کے لیے، ان کا پاؤں پھسلا، دریا میں گرے اور ڈوب کر مر گئے۔ بڑے تیراک آدمی تھے، تجربہ کار آدمی تھے، مگر دریا کی طغیانی اور موسم کی خرابی نے ان کی کوئی کوشش برآور نہ ہونے دی، کامیاب نہ ہونے دی، نہ بچ سکے۔ اب اس لڑکے نے کہا اوہو، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے ان کی وفات کب، کیسے اور کہاں ہوئی؟ اس نے کہا جی ان کی وفات بھی اپنے پیشے کی بھینٹ چڑھی، یعنی کشتی بانی کرتے ہوئے، ملاح کا کام کرتے ہوئے ان کی وفات بھی ہوئی حادثاتی طور پر۔ اب اسٹوڈنٹ نے، اس لڑکے نے تیسرا اور اہم اور ضروری سوال داغا۔ اس نے کہا جی اگر یہ کام اتنا ہی خطرناک ہے، یہ پیشہ جان لیوا اور منحوس ثابت ہوا ہے آپ کی فیملی کے لیے، نسل در نسل آپ کی جانیں لے رہا ہے، کھا رہا ہے آپ کو، نگل رہا ہے، تو آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ پیشہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ کوئی اور پیشہ اختیار کر لیں۔ اب بابا جی نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لمبی سانس لی اور بڑے تحمل کے ساتھ بولا، بیٹا آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے پہلے میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں بابا جی، وہ ارسطو بن کر، اس لڑکے نے کہا ارسطو کی طرح سیانا بن کر کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بابا جی ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کم عقل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے دادا جی کہاں فوت ہوئے تھے، کب، کیوں اور کیسے؟ اب لڑکے نے کہا جی میرے دادا جی جو تھے وہ کیونکہ ضعیف تھے، بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس نے کہا وہ تو گئی، لیکن فوتگی کے وقت وفات کہاں پہ ہوئی؟ لڑکے نے کہا جی گھر پہ۔ بابا جی نے کہا جی گھر میں کون سی جگہ پہ؟ لڑکے نے بولا جی چارپائی پہ۔ بابا جی نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے والد صاحب کی وفات کب، کیسے اور کیوں ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ اب لڑکے کو کچھ سوجھ گئی، اسے کچھ ہنٹ، کچھ کلو ملا کہ بابا جی مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب جواب تو دینا تھا، مجبوری ہے، پابندی ہے، اس لیے کہ ساری باتیں خود پوچھ لیں اور وعدہ بھی کر لیا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بابا جی نے کہا بولو تمہارے باپ کی وفات گھر پر ہوئی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا آپ جگہ بھی بتا دو، گھر میں کون سی جگہ؟ تو اس نے کہا جی وہ بھی چارپائی پہ فوت ہوئے تھے۔ بابا جی نے کہا اچھا اس وقت تمہارے گھر میں کتنی چارپائیاں؟ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں 8-10 چارپائیاں تو ہیں، اور شروع سے ہیں، اب تک ہیں، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، وہ ہمارے گھر میں ہیں۔ بابا جی نے کہا اگر چارپائی تمہارے خاندان تمہارے گھر کے لیے اتنی نحوست رکھتی ہے، اتنی منحوس ہے کہ وہ تمہارے گھر کے افراد کو کھا گئی ہے، زندہ نگل گئی ہے، وفات کے، موت کے منہ میں دھکیلنے میں اس نے کردار ادا کیا ہے، تو آپ چارپائی کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ گھر سے اٹھا کر ان کو باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ اور یہ تہیا، یہ عیادہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم آج کے بعد نہ چارپائی گھر میں رکھیں گے، نہ چارپائی پہ بیٹھیں گے، نہ چارپائی پہ سوئیں گے، بلکہ جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کو بھی چارپائی پیش نہیں کریں گے؟ یہ وہ سوال تھا بابا جی کا جس نے اس پڑھے لکھے عقل مند ارسطو قسم کے لڑکے کو چاروں شانے چت کر دیا، اس کا سارا علم، تجربہ، علم و فہم و فراست، سارا کچھ ٹھس کر کے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئے۔ ناظرین یہ کہانی بہت پرانی مختصر سی ہے اور بہت پرانی بھی، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ایک بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ درجے کا سبق ہے ہم انسانوں کے لیے، اور وہ یہ کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں، یا زندگی اور موت ہے، تندرستی اور بیماری ہے، یہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہزاروں سالوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے،
اور چلتی رہے گی تا قیامت۔ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب اس کا اذن یعنی اس کا حکم ہوتا ہے یہ وارد ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی شک میں، کسی شبے میں، کسی وہم میں پڑھ کر ہم کسی فطری چیز کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ اب کچھ دن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی منگل کو سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر پہ نہیں جانا چاہیے، یہ نحوست کا دن ہے۔ اب بتائیں منگل کو کوئی مسافر اپنے گھر سے نہیں نکلتا کیا؟ لیکن میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس طرح کی توہمات کو ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور ان کا پھیلاؤ کرتے ہوئے خود میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ جمعرات کو آنکھوں میں سرما یا دارو وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے، منگل کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے فطری چیزوں سے ہم دوری اختیار کر کے کون سی عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا لیسن دے رہے ہیں اپنی دوسری نسلوں کو، آنے والی فیملیز کو، آنے والے بچوں کو، کہ وہ بھی ہماری طرح توہمات کا شکار ہو جائیں، وہ بھی ہماری طرح وہم پرست بن جائیں، اور وہ بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے اور فطری چیزوں کو کسی ناخوشگوار موقع سے، کسی خوفناک واقعے سے منسلک کر کے اس دن کو، اس چیز کو، اس مہینے کو، اس جگہ کو منحوس قرار دے کر اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہر انسان کی سوچ ایسی ہو جائے تو پھر ساری دنیا کا انتظام چلنا صرف مشکل ہی نہیں ہے، ناممکن ہو جائے گا۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ بات میں نے کر دی ہے اور سوچنے کا کام میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ امید ہے آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کمنٹس میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جی ناظرین، آج کی کہانی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ تبدیلی میں نے یہ کی ہے کہ ہر روز ہر سوال کا جواب اسی دن، اسی کہانی کے آخر میں بتا دیا کرتا ہوں، اگلے دن پہ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو تکلف کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے تکلیف کرنا پڑتی ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں آپ میں سے کون کون جانتا ہے کہ سورج پوری دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے سورج جہاں پہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے؟ اس ملک کا نام بتانا ہے آپ نے۔ بہت بڑا ہنٹ اور کلو یہ ہے کہ وہ ملک ایشیا میں ہے۔ اس ملک کا نام بتائیں جہاں پہ سورج سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے جناب عالی جاپان۔ جاپان دنیا کا وہ ملک ہے، پوری دنیا کا، جہاں پہ سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار سیگمنٹ، یعنی آج کا شعر۔ آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں نا، وہ میری پسند کا ہے یار۔ میں نے دل سے پڑھا، دیکھا، سمجھا، سنا اور بہت سوچا اس پر۔ آپ بھی سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: بہت جلدی سیکھ لیتا ہے زندگی کا سفر، بہت جلدی سیکھ لیتا ہے زندگی کا سفر، غریب کا بچہ کبھی ضد نہیں کرتا۔ یہ تھا جی ناظرین میری پسند کا آج کا انتخاب، آپ کے لیے منتخب کیا ہوا شعر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے تینوں سیگمنٹ مکمل ہوئے، اور پروگرام کو بھی یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا۔
خیال رکھا کریں یار. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.